अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि हर उस टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए जो आज के दौर में उसका जानना ज़रूरी है। अलबत्ता वो मौज़ूआत जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मरबूत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस प्रोग्राम में हुकूमत हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब ज़हूर होगा तो ज़हूर के बाद एक हुकूमत भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तश्कील देंगे और वो हुकूमत जो है वो कैसी होगी। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल के दौर में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो हुकूमतें बहुत सारी है। कुछ हुकूमतें दीन की बुनियाद पर तश्कील दी गई है, मिडल ईस्ट में है या दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में भी है, यानी बर सग़ीर की हुकूमतें हैं या यूरोप की हुकूमतें हैं या अमेरिकन हुकूमतें हैं या अफ्रीका में हुकूमतें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो 7 बर-ए-आज़म है उनमें मुख्तलिफ़ हुकूमतें तश्कील दी जा चुकी है। उसमें से कुछ हुकूमतें जहाँ का सरकारी मज़हब इस्लाम है, बाज़ हुकूमतों में जो अक्सरियत हुकूमतें हैं सरकारी मज़हब मसीहियत है, बाज़ हुकूमतों में जो उनका सरकारी मज़हब है वो यहूदियत है, हिंदुस्तान में हिंदुइज़्म है और इसी तरीके से बहुत सारी हुकूमतें जहाँ मज़हब उनका है, सरकारी मज़हब है और उसी मज़हब के उन्वान पे वहाँ पर फ़ैसले हुआ करते हैं। और अगर कुछ हुकूमतें जहाँ सरकारी मज़हब इस्लाम भी है तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि इस्लाम की भी जो फ़िक़्ह है, यानी ख़ुद मज़हब शिया के अलावा जो फ़िक़्ह है, हनफ़ी फ़िक़्ह है, मलकी फ़िक़्ह है या हम्बली फ़िक़्ह है, शाफ़ी फ़िक़्ह है, तो उनके अपने फ़िक़्ह के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर जो हुकूमत बनाई है और वहाँ पर फ़िक़्ह के एतबार से फ़ैसले होते हैं। अदालतों में भी यही निज़ाम है। मसलन पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में हनफ़ी फ़िक़्ह के पैरोकार ज़्यादा है, हनफ़ी फ़िक़्ह के पैरोकार ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे अहनाफ के नज़दीक वहाँ पर फ़ैसले हुआ करते हैं। और इसी तरीके से और हुकूमतें हैं, अफ्रीका में भी कुछ हुकूमतें हैं जहाँ पर इस्लाम है और फिर इस्लाम में जो है किस फ़िक़्हे पर की बुनियाद पर वहाँ पर फ़ैसले होते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर मसीहियत के बुनियाद पे वहाँ पर फ़ैसले होते हैं, जो उनकी किताब मुक़द्दस है उसके उन्वान से वहाँ पर इंजील से फ़ैसले होते हैं। और फिर इंजील में भी ज़ाहिर है कि 4 इंजील है, तो उस 4 इंजील में से कौन सी इंजील पर वो लोग अमल करते हैं। बहरहाल ये एक हुकूमत का निज़ाम है। और इसके अलावा कुछ ममालिक में यहूदियत के तर्ज़ तफ़क्कुर पे वहाँ पर फ़ैसले होते हैं, वहाँ के लोग जो इबादत करते हैं वो उसी तरीके से। और अर्ज़ करूँ कि बाज़ ऐसी हुकूमतें भी हैं कि जहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई दीन नहीं है,
سب آزاد ہے، البتہ وہ بھی جہاں پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں آزادی ہوتی ہے، اور جہاں پر پھر مرضی نہیں ہوتی وہاں پر قید قیود آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کا نعرہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں ہم لوگ، اور یہاں پر بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آزاد ہے جو جس دین کا بھی ہے۔ جیسے چائنا ہے مثلا، چائنا میں کچھ ایسا ہی نظام ہے کہ وہ سب تقریباً کمیونسٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم ہومیونٹی کو فالو کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مثلا رشیا ہے، اس قسم کے ممالک۔ تو بہرحال جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ایک حکومت کا نظام ہے، پھر حکومت میں بھی دو قسم کی حکومتیں ہوتی ہے یا تین قسم کی حکومتیں ہیں، یا جمہوریت ہے یا وہاں پر جو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے، بادشاہت کا نظام ہے۔ پھر جمہوریت میں بھی صدری نظام ہے، یا یعنی وہاں صدری نظام ہے یا وزیر اعظم نظام ہے، یا پھر بعض ایسی حکومتیں بھی ہیں کہ جہاں پر آرمی نظام ہے، وہاں پر آرمی سب چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حکومتی نظام ہے جو کہ آج کے دور میں بھی یقیناً اس کے نمونے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہے پوری دنیا میں ایسی ہے۔ تقریباً 200 ملک جو ہے اس 200 ملک میں مختلف لوگ ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف نسل کے لوگ ہیں، اور جہاں پر ناانصافیاں ہوتی ہے یا بعض حکومتیں جو ہے وہ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو اچھے بھی ہے اس میں سے بھی ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، اور حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ حکومت کا نظام جو ہے یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے لوگ حکومتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سورہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دعائے افتتاح میں جو کہ ماہ رمضان الکریم میں یہ دعا پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی الدولۃ الکریمہ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی سے بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم رغبت کرتے ہیں تیری طرف فی دولۃ کریمہ، اس حکومت کریمہ کے لیے۔ یہاں پر حکومت کریمہ یعنی ایک ایسی حکومت جو کریم حکومت ہو، یعنی جہاں انسان جو ہے وہ رہ رہا ہے، ظاہر ہے اپنے مشکلات کو وہ سہ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مشکلات اور تکلیفات وہ ہے، لیکن یہاں جو ہے دعائے افتتاح میں جو کہ ماہ رمضان الکریم کے شب میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی الدولۃ الکریمہ، پھر فرماتے ہیں تعز بها الاسلام و اہلہ، کہ جس سے اسلام کو عزت ہو جائے اور ان کے اہل کو عزت ہو جائے۔ تعز بها الاسلام و اہلہ، اسلام کو اس سے عزت ہو جائے، اسلام باعزت ہو جائے، اور ان کے اہل جو مسلمان ہے، ایک ایسی حکومت ہمیں بخش دے۔ گویا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت بخش دے کہ جس سے اسلام کو عزت پہنچے، اسلام باعزت ہو جائے، وَأَهْلُهُ، اور اسلام کے پیروکار مسلمانوں کو بھی عزت ہو جائے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس جملے کی تفسیر بڑی آسانی سے سمجھنے والی ہے کہ جو حالات ہے، یعنی خود مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اولاً تو خود مسلمان جو لوگ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، خود اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، ان کے لیے یہ وہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہمیں دے دیں، دولت کریمہ، یعنی ایک کریم حکومت، کہ کیا ہو جائے تعز بها الاسلام و اہلہ، کہ اس سے اسلام کو بھی عزت ہو جائے اور ان کے اہل کو بھی عزت ملے۔ اور پھر فرمایا وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ وَأَهْلُهُ، اور نفاق کو ذلت پہنچے اس حکومت سے، اللہ اکبر، اور ان کے اہل کو جو اہل نفاق ہے، جو اہل باطل ہے، جو طاغوت ہے، ان کو اسے ذلت پہنچ جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، جس کو دولت کریمہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حکومت امام زمانہ علیہ السلام
یعنی ایک حکومت جو کہ کریم حکومت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ، اس سے جو ہے اسلام کو عزت ہوگی اور نفاق کو جو ہے وہ ذلت ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اشارہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کے حکومت کی طرف، جو کہ اس تمام کے تمام جو عرض کر چکے ہیں 200 حکومتیں ہیں، ان 200 حکومتوں سے اس حکومت میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ مشکلات ہے، ناانصافی ہے، چوری ہے، رشوت خواری ہے، غریب کے اوپر غریب کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ امیروں سے نیچے ہیں۔ یعنی ایک شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں شہر میں جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے، یہ فرسٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے۔ ایک ایریا ہوتا ہے جو پسماندہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہوتا ہے یہ فورتھ کلاس لوگوں کے لیے ہے۔ انسان نے انسان کی کلاس مقرر کر دی ہے، کہا کہ یہ فرسٹ کلاس لوگ ہے، یہ سیکنڈ کلاس لوگ ہے، یہ تھرڈ کلاس لوگ ہے، اور ایک اور بھی ہے جو فورتھ کلاس لوگ ہے۔ شہروں میں بھی آپ جائیں گے، اکثر سب شہروں میں ایسی ہے، آپ جائیں گے ایک جگہ ہوتی ہے بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے، ملک پسماندہ ہے، خود ٹوٹل ملک پسماندہ ہے، لیکن وہ ایریا بڑا اچھا ہے۔ آپ جائیں گے دیکھیں گے، انسان سوچتا ہے کوئی بہت بڑے پیش رفتہ قسم کے ملک میں پہنچ چکا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ایریا کیوں اتنا ہے، یہ ملک میں تو باقی حالات کچھ عجیب ہے، یہ ایریا کیوں اتنا اچھا ہے، صاف صفائی ہے، بجلی نہیں جاتی، وہاں پر نظام جو ہے سب کے سب فیسلٹیز وہاں پر مہیا ہے۔ تو انسان جب سوال کرتا ہے کہ یہ کون سی جگہ، کہا کہ یہ فرسٹ کلاس لوگوں کی جگہ ہے، جہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں، اور کچھ ایریا ایسے ہوتے ہیں جو 4 کلاس لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ جگہ۔ تو یہ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ اگر انصاف ہے تو سب کو ہونا چاہیے، سب کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ البتہ مالدار اور غریب یہ بہت عرصے سے ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال اس کو جو ہے ایسی حکومتوں کو آپ دولت کریمہ نہیں کہہ سکتے، اس کو دولت کریمہ نہیں کہہ سکتے۔ امیر کا بیٹا ہائی فائی سکولوں میں پڑھ رہا ہے، کالجز میں پڑھ رہا ہے، بلکہ ترقی یافتہ ملکوں میں پڑھ رہا ہے، غریب کا بچہ گورنمنٹ سکول میں بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی مشکلات ہے، اس کو مجبوراً بچپنے میں کام کرنا پڑ رہا ہے، جا رہا ہے کام کر رہا ہے، یہ دولت کریمہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی ایک عہدے کے اوپر، رشوت لے کے لوگوں کے کام کرا رہا ہے، رشوت لے کے۔ ایک آدمی ہے پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈگری بھی ہے اس کے پاس، نوکری نہیں لگ رہی۔ ایک دوسرا جو ہے گوار ہے، اس کی آرام سے نوکری لگ جاتی ہے، رشوت لے کے۔ یہ ایسی حکومت دولت کریمہ نہیں ہو سکتی، یہ دولت کریمہ نہیں ہے، یہ وہ حکومت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یہ خدائی حکومت نہیں ہے۔ ہزاروں مثالیں آپ دیکھ لیں جہاں غربت کے اتنے اس حالات میں ہے غربت کے لوگ جو ہے وہ مجبور ہے کہ فاقہ کشی کریں، فاقہ رکھ رہے ہیں لوگ، اور دوسری طرف آپ جائیں کہ بہترین انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ۔ یہ دولت کریمہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اگر دین کے بنیاد میں ہم بات کریں، دین کو بیس بنائے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر اہل بیت کے حق کی دفاع نہیں ہو رہی، جہاں جس کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی، جن کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی، وہاں پر اہل بیت کو چھوڑ کے دوسرے افراد کی اطاعت کی جا رہی ہے، یہ دولت کریمہ
نہیں ہو سکتا۔ کون سا ہے دولت کریمہ؟ دولت کریمہ کون سی گورنمنٹ کو، کون سی حکومت کو آپ دولت کریمہ کہو گے؟ اس کی ایک مثال یہاں پر بھی، چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، حالات خراب تھے، لیکن کوفہ کی گورنمنٹ کو، جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے، وہاں پر اس دولت کریمہ کی ایک مثال ملتی ہے کہ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں شہید کیے گئے تو ایک فقیر، وہاں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو ایک فقیر نے کہا، مولا گئے ان کے پاس بڑی محبت سے، اور تو اس فقیر نے کہا کہ چونکہ وہ نابینا تھے، انہوں نے کہا کہ میں 3 دن سے یہاں بھوکا بیٹھا ہوا ہوں اور آپ ابھی آ رہے ہیں۔ تو چونکہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پہچان نہیں پا رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے یہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، چونکہ خود حضرت جا کر لوگوں کے پاس جاتے تھے رات کے وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے جب پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، تو وہ کہتے تھے کہ ہر روز مجھے کھانا، یہاں پر ایک شخص کھانا لے کے آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، تو میں آج 3 دن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، یعنی خود شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد اس کو کھانا نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو وہاں ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، جو کہ تاریخ میں 3 سال ہے یا 4 سال ہے یا 5 سال ہے، لیکن وہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر ایک دولت کریمہ جو ہونی چاہیے، اس کا ایک واضح ثبوت وہاں پہ ملتا ہے۔ دولت کریمہ کا ایک جھلک، اس کی ایک جھلک جو ہے وہاں پر نظر آتی ہے اگر آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھ لیں تو۔ لیکن یہاں جو دولت کریمہ ہے، وہ دولت کریمہ چونکہ ظاہر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جب تراویح جیسی بدعت، جو کہ شیخین کے دور میں یہ بدعت شروع ہوئی تھی، اور شیخین کے دور میں جب یہ تراویح جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب اس کی مخالفت کی تو وہاں پر آوازیں بلند ہوئی اور کہا کہ کہاں ہے شیخین، کہاں ہے کہ اس عبادت سے ہم محروم ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اس بدعت سے خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہاں پر حالات اس قسم کے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا، یعنی خود امام الوقت کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ کیجیے، یہ بدعت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بدعت سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی حکومت وہاں پر جو مخالفتیں ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے، آج کل کے دور میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور کر کے پھیلا ہے، یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں۔ کوفہ میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اسلام کے پیروکار نہیں تھے، اور کچھ ایسے تھے جو منافق تھے، سراسر منافق۔ حضرت امیر کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے تھے، کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے تھے۔ آج کل کے دور میں آپ چیک کریں، حتیٰ وہ حکومتیں جو کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں، مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ حاکم وقت کے خلاف کوئی بات کریں؟ ایک طرف سے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ہم لوگ آزاد ہے، آزاد حکومت ہے جس نے جو اپنا اظہار نظر کریں، لیکن مجال ہے کہ کوئی حاکم وقت کے خلاف کچھ بولیں؟ حتیٰ حق بات بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر حق بات بھی کرنے کی کوئی جسارت کرے تو اس کی سزا وہی ہے کہ خطرناک ترین سزا، اور اس کو شکنجہ کیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی عزت ناموس مال خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ
یہ وہ حکومتیں نہیں ہیں کہ جس کو آپ دولت کریمہ کہہ سکو، کہ دولت کریمہ وہ ہوگی جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے جو حدیث امامت، یعنی جس کو سلسلہ ذہبیہ کی اور اپنے 12 جانشین کی، اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کہ ان کے حواری بھی 12 تھے اور حضرت موسیٰ کے جانشین بھی 12 تھے، اسی طریقے سے جب فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور حضرت امیر سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک معرفی فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ موجود ہے طرفین کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اسمی و کنیت ہو، کنیت ہی اس کا اسم، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ظلم اور فساد جو اس دنیا میں اس دور میں ہوگا، اسی دنیا کو پاک کر دے گا اور عدل اور انصاف کو جاری کر دیں گے۔ یعنی عدل و انصاف، یہاں بھی ایک حکومت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ بغیر حکومت کی کہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ ایک حکومت تشکیل دو گے، کچھ قوانین جو ہے وہ بناؤ گے، تو پھر جا کے آپ ایک کام کو کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایک حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جہاں پر عدل اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، اور جو ظلم اور جور ہے، جو بربریت ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس حدیث میں۔ اور اس کی مانند بہت سارے احادیث ہے جہاں پر اس عبارت کو دہرایا گیا۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو کہیں اور بات ہو جائے دین کی، تو وہاں پر بھی اشارہ ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کہ وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا، کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی دین کلہ، کہ اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ چیز جو ہے مشرکین کو بری ہی کیوں نہ لگے، یعنی مشرکین کو یہ چیز کریہ لگے، مشرکین کو اس چیز سے ناخوشی ہو جائے، لیکن خدا جو ہے وہ اپنے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے گا۔ وہی دین جو رسول اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، یعنی لوگوں کی ہدایت کریں گے، اور دین ہے اس کے پاس، اور دین جو ہے ایسا دین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کو غالب کر دے گا تمام ادیان کے اوپر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو جو ہے وہ برا ہی کیوں نہ لگے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ کیا دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہے؟ بہت سارے ملک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جہاں مسلمان تو ہوں گے، لیکن ان کی تعداد شاید 1% ہو، 99% لوگ جو ہے وہ کوئی اور دین کے ہوں گے، یا کوئی اور چیزوں کو فالو کرنے والے ہوں گے۔ دین اسلام جو ہے وہ دنیا میں ابھی تک غالب نہیں آ سکا، اور یہی سوال محمد بن عباس نے، یعنی ابن عباس نے بھی رسول اللہ کے سامنے، یعنی حضرت امام صادق علیہ السلام، محمد ابن عباس نے روایت کی ہے احمد بن حودہ سے، اور انہوں نے اسحاق سے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاتا رہا کہ بات جو ہے ابن بصیر تک پہنچی، اور وہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ کتاب میں، یعنی قرآن میں جو ہے عن قولہ
اس میں جو ہے فی کتاب ہی، یعنی کتاب میں قرآن مجید میں جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت جو ہے جو موجود ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ابن بصیر نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ واللہ ما نزل تعویلہ بعد، اس کی ابھی تک تعویل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی خود امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، رسول اللہ کا دور گزرا، 5 ائمہ کا دور گزرا، 6 امام تک بات آئی، فرمایا کہ ابھی تک اس کی تعویل نہیں ہو سکی۔ تو ابن بصیر کہتے ہیں فقلت جعلت فداک ومتى ينزل تعویلها، فرمایا کہ پھر اے میرے مولا میرے اوپر میری جان آپ کی اوپر قربان ہو، تو پھر کب اس آیت کی تعویل ہوگی؟ تو قال حتی یقوم القائم، امام نے فرمایا کہ اس وقت ہوگی کہ جب حضرت قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ تشریف لائے انشاءاللہ تعالی، فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ کافر او مشرک الا کرہ خروجہ، کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کافر اور کوئی ایسا مشرک نہیں ہوگا جو حضرت کے خروج سے اس نے کراہت نہ کی ہوگی، یعنی اس کے لیے بڑا سخت دور ہوگا اس کافر اور مشرک کے لیے جب حضرت جو ہے وہ ظہور کر لے۔ کوئی ایسا کافر اور مشرک نہیں ہوگا کہ جس کو یہ بات ان کو ناخوشائن بات اس کے لیے ہوگی، یعنی خود خروج امام زمانہ علیہ السلام۔ حتی لو ان کافرا او مشرکا فی بطن صخرہ لقالت الصخرہ یا مؤمن فی بطن کافر او مشرک، اگر ایک کافر کسی پتھر میں بھی جا کے گھس جائے، کسی پتھر کے وسط میں جا کے گھس جائے، تو پتھر جو ہے وہ آواز دے گا، پتھر آواز دے گا کہ اے مومن، یعنی خود مومن سے مراد اصحاب امام زمانہ علیہ السلام ہے، ان اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کو آواز دیں گی کہ اے مومن میرے بطن کے اندر ایک کافر ہے، اس کو نکال دے اور اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی کافرین اور مشرکین کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی، حتیٰ اگر وہ کسی پتھر کے بطن میں بھی چھپ جائے تو پھر بھی وہ پتھر جو ہے وہ بول پڑے گا کہ اے مومن آجا میرے بطن میں ایک کافر چھپا ہوا ہے یا ایک مشرک چھپا ہوا ہے، اس کو باہر نکال دیجئے اور اس کو واصل جہنم کر دیجئے۔ یعنی وہ حکومت ہوگی کہ جہاں پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا، جہاں کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ برعکس مسئلہ ہو جائے گا۔ اب بنی عباس اور بنی امیہ کے دور کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر مومنین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ چھپ جائے۔ خود مثلا حجاج ابن یوسف الثقفی، جنہوں نے کتنے ہزار شیعہ اور سادات کو شہید کیا، یعنی کہتے ہیں تواریخ میں لکھا جاتا ہے کہ کسی ایک سید جو آل رسول میں سے ہو، اس کا اگر کوئی سر کاٹ کے لے کے جاتے تھے تو اس کو بہت بڑا انعام ملتا تھا، اور بہت سارے سادات نے ایسی جگہوں پر انہوں نے فرار کر لیا کہ جہاں ان کی رسائی نہ ہو سکے، کوشش کرتے تھے کہ نہ رہے، جگہ ہی نہیں تھی، کہیں بھی جگہ نہیں تھی۔ اور فتوحات سندھ میں جہاں پر جو واقعہ ملتا ہے آج کل کے دور میں، یعنی بعض لوگوں کو بڑا ہیرو سمجھ کے پیش کیا جاتا ہے، محمد بن قاسم جو کہ حجاج ابن یوسف الثقفی کے بیٹے ان کے داماد تھے، تو یہ شخص جو ہے سندھ کے اوپر حملہ کر کے جب اس نے کیا تو وہاں راجہ دہر سے جو اس کی میں ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک راجہ تھے جو کہ ہندو تھے، تو ان کے ساتھ ان کی جنگ اس چیز پر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو سادات اور شیعہ ہے ان کو ہمارے حوالے کرتے، کیونکہ سادات نے جا کے وہ ہندو راج میں جا کے انہوں نے پناہ کے لیے وہاں گئے تھے، تو یہ
یہ ملعون جو ہے انہوں نے ان سے جنگ کی اور وہ خود راجہ بھی اس میں مارے گئے اور اس قسم کے حالات ہوئے. تو خاندان رسول اللہ اور جو شیعہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر، ان پر رحم نہیں کیا گیا. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بس نہیں چلتا. مولا نے جو ہے وہ جو اس دین کو بچانا ہے اور ان کے پیروکاروں کو بچانا ہے تو ہے، وگرنہ آپ خود دیکھیں اپنے ملکوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بابانگ دوہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں؟ بابانگ دوہل بعض ملکوں میں انسان نہیں کہہ سکتا. عزاداریاں ہوتی ہے لیکن وہ جمع غفیر کی شکل میں ہوتی ہے. عزاداریاں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن انسان جب بہر جاتا ہے تو جلدی سے نہیں کہتا کہ میں شیعہ ہوں. وجہ کیا ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا انسان آزاد نہیں ہے؟ وہ نہیں کہہ سکتا اپنی زندگی جیسے وہ گزارے؟ کیا اس قسم کا نہیں ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ بنی امیہ کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، انسان اپنی جان، عزت، مال، ناموس اور ان کے خاطر جو ہے وہ بس اوقات نہیں کہتا. تو یہ حالات جو ہے وہ رہے اور بنی امیہ کے دور میں شدید حالات رہے. اور یہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے انہوں نے اپنے ظلم کے ایسے کارنامے گھاڑ دیے تھے کہ ایسے ظلم انہوں نے کیے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے. یزید کے دور میں آپ واقعہ ہرہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو حالات پیش آئے اور جو بربریت سامنے آئی، لوگ ڈر گئے. ان لوگوں کی ظلم اور بربریت سے لوگ ڈر گئے کہ یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں، کسی پر بھی رحم نہیں کرتے. یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت یہ لوگوں کے لیے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا یہ بھی ہو سکے گا کبھی، جہاں رسول اللہ کے آل کے اوپر اس قسم کے حالات ہو جائے اور ان کے جس طریقے سے ان کو شہید کیا جائے گا اور بھوکا پیاسا شہید کریں گے. تو یہ اس قسم کی بربریت ان لوگوں میں تھی اور آج بھی ہے. آج بھی یہ لوگ کسی کے اوپر رحم تو نہیں کرتے، نہ تو ان لوگوں نے کسی کو چھوڑنا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں جو مظالم ہوئے اور اس کے بعد بڑے مظالم ہوئے، یعنی خود جن کو اسلامی ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مثلا حکومت عثمانیہ کو مسلمانوں کے ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہیرو لوگ تھے. یہ اس قدر شدید دشمن تھے کہ مذہب شیعہ کے کہ جس کا انسان تصور تک نہیں کیا جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مرحوم مجلسی کی شہرت آفاق کتاب شریف بہار اگر کسی کے گھر میں پایا جاتا تھا، یعنی اگر یہ کتاب پائی جاتی تھی کسی کے گھر میں، تو وہاں اس شخص کے اوپر بڑی سختیاں ہو جاتی تھی اور ان کو زندان میں ڈال دیا جاتا تھا حکومت عثمانیہ کے دور میں. اور اس کے علاوہ جو ہے جو مغلیہ سلطنت ہے، مغلیہ سلطنت میں اکبر، جہانگیر اور یہ جو دوسرے لوگ تھے، یہ بھی کوئی بنی عباس کی ایک کڑی تھی ان کی. یعنی یہ جو مظالم جو بنی عباس نے کیے تھے اور کر رہے تھے، یہ ان کی نیابت کر رہے تھے، ہندوستان میں نیابت کر رہے تھے. ان کی حکومت ہندوستان میں تھی. تو یہ وہ ظالم اور جابر لوگ تھے کہ انہوں نے کل عام جس طریقے سے جرم انہوں نے کیے ہیں وہ کوئی سوچ نہیں سکتا. خاندان رسول اللہ پر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اور یہ رحم نہیں کرتے تھے کسی طریقے سے بھی رحم، مخصوصاً یہ شیعہ اور سادات کے اوپر جو ان کے مظالم ہے. تو یہ امام صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے، کہتے ہیں جس طریقے سے مومن کے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں تھی اور مشکلات ہوں گے، اور آخری دور میں ہو سکتا ہے کچھ پیشن گوئیوں میں کہ مومنوں کے لیے پھر وہی حالات پیش آ جائے جو کہ بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں یہ ہوئے تھے اور اس سے بڑھ کر شاید آ جائے. لیکن جب حضرت جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے اور حضرت کی حکومت ہو جائے گی، تو یہ وہ حکومت ہوگی کہ جہاں پر کسی کافر اور مشرک کے لیے، کسی ظالم کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. جو پتھر ہے اور جو ٹیلا ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی چھپ جائے تو وہ بھی آواز دے گی، یا مؤمن فی بطنی کافر اور مشرک، میرے بطن میں ایک کافر اور مشرک ہے، اس کو باہر نکالیں اور اس کو قتل کریں.
اس کو قتل کر دیں، تو یہ وہ حکومت ہوگی کہ جہاں قرآن نے جو فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ کسی اور اس آیت کی تفسیر بھی ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی دین دوسرے دین کا ہے تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا سوائے دین اسلام کے، اسلام کا دین۔ البتہ اس میں یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کوئی قتل و غارت کے لیے نہیں آئیں گے، قتل و غارت نہیں ہوگی، لیکن قتل و غارت نہیں کریں گے مخصوصاً ان لوگوں کی جو دلیل اور برہان کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو دلیل سمجھتے ہیں، برہان سمجھتے ہیں، جو ایک چیز کے ہدایت کے طالب ہے، اگر ان کو حق اور سچ مل جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں، کیونکہ حضرت ایسے دلیلیں لے کے آئیں گے حضرت کے لوگ جو ہے وہ مکمل طور پہ لوگوں کے لیے ایک بات واضح ہو جائے گی کہ حق دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہی اسلام جو کہ اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم فرمایا۔ لوگوں کے لیے یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ اپنی ضد کے اوپر، جو آج کل کے دور میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ لاکھ دفعہ کہو یہ چیز آپ کے بخاری میں لکھی ہوئی ہے، یا آپ کے مسلم میں لکھی ہے، سنن ابن ماجہ میں لکھی ہے، سنن ابن داؤد میں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کے مثلا تفسیر در منصور میں لکھی ہے، آپ لاکھ درجے جا کے دلیلیں لے کے آؤ، بھئی یہ آپ کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بہت سارے اپنے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک عالم ہے بڑی دقیق دلیل لے کے آتے ہیں یہ ایسے ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ آخر میں کیا کوئی جواب نہیں، کہتا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بھئی یہ جھوٹ بولنا ہے نہیں، ایک طریقے سے تہمت بھی اس کے اوپر وہ کر رہا ہے، تہمت بھی لگا رہا ہے۔ آپ لاکھ دفعہ دلیلیں لے کے آؤ، برہان لے کے آ جاؤ، تو یہ لوگ جو ہے وہ چونکہ اپنے ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ضد کو پکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جس طریقے سے کرنا ہے وہ کرنا، اور پھر ان ملائین کی دفاع میں آ کے اہل بیت کے اوپر بھی تہمت ڈالتے ہیں، اہل بیت کے اوپر بھی حکم وہ کرتے ہیں۔ اب یہ مثلا حقائق میں سے ایک چیز ہے، میں اسی دولت کریمہ جو کہ عدالت والی حکومت ہوگی اس پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ ضد میں جس طریقے سے بعض لوگ آ جاتے ہیں، آپ دلائل لے کے آتے ہیں اور خود اہل بیت کی دفاع میں دلائل لے کے آتے ہیں، رسول اللہ کی دفاع میں آپ لے کے آتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک بول رہا ہے، بالکل ایسی ہی ہے، ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے، قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ضد والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر ضد نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے، ضد والے لوگ ضد نہیں کر سکیں گے۔ آج کے دور میں جو ہم دلائل لے کے آتے ہیں، مثلا شہادت سیدہ سلام اللہ علیہ کے دلائل، یا باغ فدق جو کہ اہل بیت کا حق تھا اور غصب ہوا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، دلائل لے کے آتے ہیں، اپنی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ یہ مثلا اس میں فلاں شخص نے مثلا اس قسم کی بے حرمتی کی، اور اس کے علاوہ حق امیر المومنین علیہ السلام میں دلیل لے کے آتے ہیں، 12 اماموں کی دلیل لیتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دلیل لے کے آتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اپنی کتابوں میں یہ سچ ہے، انکار نہیں کر سکتا، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن کیا اپنے ضد پہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہیں گے کیا تم جھوٹ بول رہے ہو، تہمت بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہیں۔ تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کی دولت کریمہ، یہ نا انصافیہ نہیں ہوگی، کوئی اپنے ضد پہ نہیں اڑ سکتا۔ دلیل ہے تو لے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور یقیناً نہیں ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اہل بیت کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں، کفر ہے، اہل بیت کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے دلیل نہیں لے کے آئے گا تو امام زمانہ علیہ السلام کی تلوار سے نہیں بچے گا، ضد والی بات نہیں ہوگی اس میں،
اس میں کوئی ضد والی بات نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ جو فقہا آج کے دور میں جو استدلال کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہے، تو یہ دور بھی یہ بھی ختم ہو جائے گا، چونکہ بات اتنی واضح ہو جائے گی کہ کسی کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر استدلال کہاں سے 2-3 حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو دیکھا جاتا ہے، حدیث صحیح ہے وہ، بھئی اس دور میں تو علم و رجال کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، علم و رجال کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام زمانہ علیہ السلام وقت کا امام موجود ہے، وہ تشخیص دیں گے یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کرو، ضرورت ہی نہیں ہے کسی استدلال، کسی استخراج، کسی فتوی کی، کوئی ضروری نہ کسی مفتی کے فتوی کی ضرورت ہے، نہ کسی توضیح المسائل کی ضرورت ہے، نہ کسی ہاں یہ ہے کہ علماء ہوں گے لیکن بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی، ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی چیز کی، چونکہ وقت کے امام جو موجود ہے تو پھر اس میں کوئی حدیث، اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو امام تشخیص دے چکے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ختم۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں علماء بھی ہوں گے تو وہ آج کے علماء سے ان کا فرق یہ ہوگا کہ آج کے علماء کو بڑی زحمت کرنی پڑتی ہے، متواتر ان کو حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، حدیث کو دیکھنے کے بعد پھر اس میں سے تشخیص دینا ہے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث کی کون سی قسم میں ہے، اس حدیث کو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، یہ سب کے سب آج کے دور میں چل رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس دور میں نہیں ہوگا، چونکہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی، حق اور باطل کے درمیان بالکل جو ہے وہ ایک چھوٹا بچہ بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو کثرت سے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنی چاہیے، یعنی آج یہاں سے ان چیزوں کی طرف انسان جب دیکھتا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہے، کیونکہ وہ غم اور غصہ جو 1400 سال سے ہمارے سینوں میں ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، مومن کا دل ٹھنڈک پڑ جائے گی، مومن کے دل میں اہل بیت کا غم و غصہ وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ منتقم میں اہل بیت جو اہل بیت کا انتقام لیں گے، تمام مومنین کا انتقام لیں گے، وہ جب آئے گا تو مشکلات اس وقت حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے وجود زجود کے برکت سے دنیا جو ہے وہ عدل اور انصاف سے بھر جائے گی، اور ایک بہشت کا ماحول ہو جائے گا، یہاں تک کہ آج کے دور میں جو مشکلات ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، اس دور میں لوگ زکوٰۃ اور خمس اور یہ مالیات جو شرعی مالیات ہے ان کے لیے لوگ شخص کو ڈھونڈیں گے کہ مستحق کون ہے کہ ان کو یہ دے سکے، کوئی مستحق نہیں ملے گا۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ جب وہ تشریف لائے اور اس دنیا کا حل جو ہے وہ مل جائے، اور ہر شخص جس کے دل میں غم اور غصہ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے۔ بین الحرمین کربلا مقدسہ میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔